अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलम हैदर। आज हम बात करेंगे सिंध में एक बड़ा जुल्म हुआ है। एक तारीख का ऐसे कहा जा सकता है कि जो बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ जुल्म हुए हैं, एक बड़ा आमराना रवैया इख्तियार किया गया जो तारीख़ में बड़े बड़े लोगों के साथ, एक मज़दूर के साथ, एक किसान के साथ सिंध में एक बड़ी जुल्म की दास्तान की गई है। इतना बड़ा जुल्म किया गया है जिसका कोई मिसाल ही नहीं मिलता। अब तारीख़ में जाएंगे, एक छोटा सा, मैं आज तफसीली इस पे बात करेंगे। एक मोरो सिंध का एक छोटा सा मज़दूर जो मज़दूरी कर रहा था अपनी ज़मीन में, वो एहतजाज करता है कारपोरेट फार्मिंग के लिए। उस पर गोलियां बरसाई गईं, कत्ल हो गए, वो तो शहादतें हो गईं, लेकिन मैयत, उसको इतना मैयत से डर, उसका जज्बे खाकी से इतना डर कि हंड्रेड्स की तादाद में बख्तरबंद गाड़ियाँ, पुलिस, मैयत वर्षा के हवाले ना करना, कैसे छीनी गई वर्षाओं से, वकलाओं से वो मैयत हैदराबाद सिंध के दूसरे नंबर बड़े शहर में, फिर उन वर्षाओं से लेकर एम्बुलेंसों में, मोरों में खड़ी हो कर वो मैयतों में से बदबू आना शुरू हो गई। आज इस पर हम बात करेंगे। माजी में हम जाएंगे तो 1943 में पीर सफदुल्ला शाह राजती सूरे बादशाह के नाम पे से जो मशहूर हैं, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। अंग्रेज़ वो उस पाए के लीडर थे, अंग्रेज़ उसको शहीद करते हैं। इस वजह से वो वर्षाओं के हवाले लाश नहीं करते कि पूरी सिंध रोडों पे आ जाएगी, पता नहीं क्या होगा। अंग्रेज़ डर रहे थे, मार कर छुप छुपा के दफना दिया। आज तक लाश नाम इसका पता ही नहीं पड़ा। उसके बाद पूरी दुनिया की एक बड़ी तारीख है, बड़े बड़े लोगों से कैसे डिक्टेटर डरते हैं, कैसे जालिम लोग उनसे डरते रहे, उनकी बड़ी एक तारीख है। लेकिन हम इस खित्ते की तारीख पर अगर हम बात करें तो 1979 में जुल्फ़िकार भुट्टो की, अगर जिस हुकूमत है आज सिंध में जिसने ये मामला पुलिस और सिंध हुकूमत ने किया है, उनके ही अपने जो बड़े लीडर जुल्फ़िकार भुट्टो, 1979 4 अप्रैल में ज़िया-उल हक़ ने उनको फांसी चढ़वा दिया, शहीद करवा दिया। वो उनकी मैयत वर्षाओं के हवाले नहीं की। नुसरत भुट्टो वो रोती रहीं, फिर जाकर उनको फोर्सेस की निगरानी में उनकी तदफीन की गई, किसी को कब्र के पास आने ना दिया। फिर आ जाते हैं 2000 के बाद, जदीद दौर आ गया। अब पूरी दुनिया तब्दील हो गई थी, मगर इस खित्ते के हालत वही थे। 2006 में अकबर बुगटी को कोहलू में कत्ल किया गया और उसके बाद उनको डेरा बुगटी में जिस अंदाज से उनकी तदफीन की गई, फोर्सेस वही मैयत के साथ, वही हशर, किसी को ना वर्षाओं को देना दिखाना, कुछ भी नहीं, नमाज भी खुद अपनी पढ़ाना, वर्षाओं से कोई इजाज़त ना लेना। फिर क्या, तो ये तो एक बड़े लीडर थे, एक बड़े उनका एक अंदाज था, एक बड़े लीडर थे, उनसे खौफज़दा थे। लेकिन आज 2025 का है, ये हम उस पर आज बात करेंगे कि 2025 आ गया, दुनिया तब्दील हो गई, लेकिन इस खित्ते के, इस यहाँ के रवैये तब्दील नहीं हुए। एक बड़े लीडरों के साथ तो बात समझ में आती है कि भाई बड़े लीडर थे, वो चैलेंज कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि इनकलाब, जमहूरियत, लोगों के हुकूक, उनसे वो खौफज़दा थे उस दौर के डिक्टेटर। लेकिन एक मज़दूर पर आज हम बात कर रहे हैं, वही अंदाज़, वही मैयत को फोर्सेस उसको वो छीनना, वर्षाओं को ना देना, वो छुप छुपा के उनकी तदफीन कर देना, बड़ी पहरे पुलिस में। तो एक मज़दूर सा, छोटा सा, एक मासूम सा मज़दूर जो 20 मई 2025 को मोरो में कारपोरेट फार्मिंग के लिए वो एहतजाज कर रहा था। वो हारी था, वो किसान था, मज़दूर था। वो एहतजाज कर रहे थे कि कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर आप हमारी ज़मीनें दे रही हैं तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा पानी दे रही हैं तो हम कहाँ जाएंगे। वो एहतजाज कर रहा था, तो मोरो में उनके ऊपर फायरिंग की गई। उस फायरिंग में उसी टाइम एक नौजवान जाहिद निगारी वो शहीद हो गया, कत्ल हो गया, और एक नौजवान
جس پر آج ہم بات کریں گے، 20 مئی 2025 کو اس فائرنگ میں جو زخمی ہوا تھا عرفان لغاری، وہ 2025 کی 23 مئی تک، 20 مئی کو یہ فائرنگ ہوتی ہے پولیس کی مورو میں، اور وہ 3 دن تک 23 مئی تک حیدرآباد سول اسپتال میں وینٹ پر ہوتا ہے، اور 23 مئی کو وہ ان کی زندگی بچ نہ سکی اور وہ چل بستے ہیں اور ان کی زندگی چلی جاتی ہے۔ تو اس ٹائم جب وہ 23 مئی کو ان کی زندگی بچ نہ سکی، تو ایک بڑی تعداد میں جیسے اطلاع ملی سول سوسائٹی کو، کانگریس کارکنان کو، وکلاؤں کو، وہ سب وہاں جست خاکی ان کا میت لینے سول اسپتال پہنچے، کہ اس سے پہلے جو نوجوان قتل ہو گیا تھا اسی جب فائرنگ کی تھی اسی جگہ پر، تو اس کو بھی انہوں نے دھرنا دیا تھا ظاہر لغاری کو، لیکن کوئی انصاف نہیں ہوا تو انہوں نے ان کی تدفین کر دی تھی۔ مگر جو عرفان لغاری زخمی ہوا تھا اس کو فیس میں گولیاں لگی تھی، وہ وینٹ پر 3 دن تھا، اگر جب وہ فوت ہو جاتا ہے 23 مئی کو، تو بڑی تعداد میں کارکنان آ جاتے ہیں تو میت اٹھانے کے لیے، مگر اتنے ڈرے ہوئے تھے حکمران کہ وہ ان کے میت ان کے پاس آ جائے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا کر دیں گے، کیا احتجاج ہوگا۔ وہ مزدور تو زندہ تھا تو بیچارہ معصوم احتجاج کر رہا تھا، تو اس سے تو ڈر رہے تھے، مرنے کے بعد بھی اس کی میت سے بھی ڈر رہے تھے۔ تو بڑی فورسز آ گئی 23 مئی کو سول اسپتال میں، انہوں نے گھیرا کر دیا، تشدد شروع کر دیا پولیٹیکل ورکروں پر، سول سوسائٹی پر، وکلاؤں پر۔ وہ میت ان سے ایسے لگ رہا تھا کہ بڑی ایک جنگ ہو رہی ہے کہ بھائی اب یہ چیز ہمارے پاس نہیں آ گئی، اگر یہ چیز لوگوں کے پاس چلی گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہونا کچھ نہیں تھا، جو ہم سالوں سے رپورٹنگ ہونا یہی تھا کہ احتجاج ہوتا انصاف کے لیے۔ ایک مظلوم آدمی کیا کر سکتا، احتجاج روڈوں پر جا کر، پھر جا کر جب دیکھتا ہے وہ ورثہ احتجاج کرتے ہیں میت کو لے کر، سندھ میں پہلے بھی ہوئی ہیں میت، 6 میتیں 8 میتوں کو لے کر احتجاج ہوئے، لیکن جب ورثہ دیکھتے ہیں بدبو آ رہی ہے، ہمارے بچے، ہمارے پیارے، ہمارے رشتوں کا لاش خراب ہو رہا ہے، میتیں، تو وہ جا کے دفنا دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایسا ہی ہونا تھا، مگر ریاست، سرکار، حکومت کے پاس یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ لاش انہوں نے ان سے چھین لی، پولیس نے، فورسز نے چھین کر حیدرآباد سے مورو آ گئے۔ مورو میں وہ 2 دن تک وہ لاش روڈ پر گچیرو تھانوں مورو میں وہ پڑی رہی۔ وہاں پر پڑے رہنے سے وہ بدبو ہو رہی تھی، وہ لاش خراب ہو رہی تھی۔ 25 مئی کو، آج کے دن تک لاش ورثاؤں کے حوالے نہیں کی گئی، اس کو لاوارث قرار دے کر وہاں کی ایک گاؤں ہے لغاری بجرانی، مقتول کا گاؤں ہے، لیکن اس کے قریب ہی ایک قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں اس نوجوان عرفان لغاری کی میت کو لاوارث قرار دے کر بڑی فورسز وہاں پر جمع کر اور وہ وہاں پر دفنا دی گئی۔ وارث، اس کو لاوارث جب قرار دیا گیا ہے تو ایک بندہ تھا وکیل ندیم شاہ کی معرفت، کورٹ میں وہ جاتا ہے کہ اس کو وہ انتظامیہ ہی سامنے لاتی ہے، وہ وہاں جا کر کہتا ہے کہ مجھے دی جائے، میں دفنا دوں، میں اپلیکیشن، اس کے حوالے ایک ڈرامہ بنا کر اس کو لاش اس کے ذریعے کے، لیکن فورسز موجود تھے، ویڈیوز سب موجود ہیں اس قبرستان میں، اس گاؤں کے قبرستان میں بڑی فورسز موجود تھی، ان کی نگرانی میں وہ ایک جنازہ نماز ہوتی ہے کہ کہا جاتا یہ عرفان لغاری لاوارث تھا، میت کوئی نہیں لے رہا تھا، بدبو ہو رہی تھی، ہم نے وہ دفنا دی۔ جبکہ اسی لغاری بجرانی گاؤں میں ان کے وارث، فقط جو عرفان لغاری تھا اس کے 7 بھائی اور بھی تھے، 8 بھائی تھے، کزن، یہ وہ اپنے ہی فقط رشتہ دار ہزاروں میں تھے ان کے،
اور دوسرے کانفرنس کارکنان، کانفرنس لیڈران ہزاروں کی تعداد میں وہ اس جگہ پر گاؤں میں موجود تھے کہ ہمیں لاش دی جائے، ہم اپنے رسم ادا کر کر جنازہ نماز پڑھا کر ہم تدفین کر دیں، مگر نہیں دی گئی اور وہ دفنا دی گئی۔ اب اس کے بعد وہ جو قبر تھی فورس وہاں سے وہ لاوارث قرار دے کر دفنا کر، تو ایک تو لاش کے لیے پوری سندھ احتجاج کرتی رہی کہ لوگ تو مسنگ ہوتے ہیں، لاش بھی مسنگ ہو گئی، اور جب لاش سامنے چھپ چھپا کے جنازہ نماز کی گئی تو اس کے بعد جہاں دفنا دی گئی تو لوگ مسنگ، لاش مسنگ، قبر بھی مسنگ، قبر بھی گم تھی، پتہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ قبر کہاں پر اس قبرستان میں دفنایا گیا ہے۔ ماضی میں بڑے لیڈران کے جس کی ہم نے بات کی، پوری دنیا میں بڑے بڑے لیڈران، تو ایک مزدور ایک کسان کے ساتھ اس دور میں اس طریقے سے کرنا، اتنا ڈر ہونا، اس وقت وہ اس معصوم مزدور کی تدفین کر دی گئی ہے فورسز کی جانب سے۔ پورے 2-3 دن تک 23 مئی سے 25 مئی تک پورے علاقوں مورو، اس کے قریب لگاری بجرانی، گچیرو، ہزاروں کی تعداد میں فورسز نے پورا کور کیا ہوا تھا، نہ کسی لوگوں کا آنا جانا بند تھا۔ کتنے ہی کانفرنس کارکن، سول سوسائٹی وہ وہاں پر گرفتار ہو گئی، گرفتار کی گئی۔ آج پوری سندھ سراپا احتجاج ہے، دھرنے دیے جا رہے ہیں، احتجاج کیا جا رہا ہے کہ یہ آخر ظلم کس چیز کا ہے، کیوں اتنا ظلم ہے۔ وہ کیا کر رہا تھا عرفان نگاری؟ 2 احتجاج، 2 نعرے، کارپوریٹ فارمنگ نامنظور، کینال نامنظور۔ یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی نوجوان ہے۔ جب وکلاؤں نے 13 دن تک سندھ پنجاب بارڈر سکھر ببرلو پہ بند کیا تو اس کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ایک بس کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، بولا جا رہا ہے کہ ہم نے مسافروں کو روکا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اس بس کے اندر بھی بوریاں بھری ہوئی ہیں، سامان کی بھری ہوئی ہیں۔ ہم نے اس وجہ سے پورا یہ دھرنا جو دیا ہے، وکلاؤں نے احتجاج کیا ہے کہ کوئی بھی سامان، کوئی بھی ٹرک، کوئی بھی کنٹینر، کوئی بھی سامان وغیرہ کی رسد ہم نے بند کیے نہیں جائے گا جب تک ہمارے مطالبات منظور ہوتے ہیں۔ کسی بھی مسافر کو ہم نے نہیں روکا، اور ٹرک ڈرائیوروں کو وہ پانی پلا رہا ہے۔ اتنے پرامن احتجاج تھا۔ نہیں تو اس کا آڑ میں اگر یہ کوئی سازش ہوتی تو لاکھوں لوگ تھے ببرلو میں، 13 دن تک روڈ بند تھا، کوئی آگ لگا دیتا۔ یہی وہ عرفان نگاری جس کی آج میت کو خوف زدہ تھی، اتنے خوف زدہ تھے کہ اس کو چھپ چھپا کے دفنا دیا، اور لاش، اتنا افسوس ہے کہ ایک لاش بدبو ہو رہی ہے، کسی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی، قانون کی خلاف ورزی، آئین کی خلاف ورزی، مذہبی جو قانون آئین ہے، مذہبی اصول ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، اس کی پیغام کی خلاف ورزی کی گئی کہ ایک انسان جس کو مارا گیا اس کی لاش بھی دفنانے کے لیے وہ بدبو ہو رہی تھی، اور وہ تھا جو نہ کرمنل تھا، نہ FIR، نہ کرائم ریکارڈ، کچھ بھی نہیں، ایک پرامن کسان، ایک پرامن کارکن تھا۔ اب اس وقت سندھ میں کی صورتحال یہ ہے کہ شٹر بند ہڑتال ہے پوری سندھ کے اندر، لاڑکانہ، سکھر، دادو، نواب شاہ، مورو، پوری سندھ میں احتجاج کیا جا رہا ہے، پولیس کی جانب سے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ سب صورتحال 20 مئی کو احتجاج پہ گولیاں چلائی گئی جب، تو سرکار کی طرف سے، سندھ حکومت کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہوم منسٹر ضیاء الانجار کا کہ ان کارکنوں نے میرے گھر کو جلا دیا ہے، جبکہ پہلے کارکن قتل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اگر یہ کارکنان تو کانفرنس یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ تھا، ہم نے نہیں جلائی، ہم احتجاج کر رہے تھے اور یہ انہوں نے خود کیا ہے، لیکن اگر اس ریئیکشن میں تھا تو پہلے تو قتل ہوئے ہیں۔ کوئی بھی جلاؤ گھیراؤ غلط، قتل غلط، سب کی مذمتیں ہیں۔ سندھ پرامن سندھ، پرتشدد سندھ کسی کے بھی بارے میں نہیں آ رہی۔ معاشی صورتحال سندھ کی خراب، بے روزگاری، بہت سارے یہاں پرابلم،
پانی کا ایشو، پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ سندھ کی زمین تباہ، سمندر اوپر آ رہا ہے، لاکھوں ایکڑ زمین تباہ، کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر ہزاروں ایکڑ، لاکھوں ایکڑ سندھ کی زمین حوالے کی گئی، کینال بنانے کے لیے پروگرامز کینال بنائے جا رہے ہیں جس کے لیے سندھ سراپا احتجاج تھی۔ اس وقت خشک سالی ہے، کینال کی طرف تو سندھو کا دریا کا پانی گیا ہی نہیں اب تو، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ پانی قطرہ سندھ میں نہیں، ڈاؤن اسٹریم تباہ ہے، ڈسٹرکس تباہ ہیں، بدین، ٹھٹو، حیدرآباد، کراچی، ساحلی پٹی تباہ ہے۔ اس کے لیے اگر پرامن طور پر کارکن، کوئی سول سوسائٹی، وکلا احتجاج کر رہے ہیں تو اس کو اس انداز سے کچلنا، مارنا، تشدد کرنا، اور مارنے کے بعد وہ لاش بھی وارثوں کے حوالے۔ گھرو وزیر کے گھر کو جلایا، کس نے بھی جلایا، خود جلایا یا سول سوسائٹی کے کمپرس کارکنوں نے جلائی، تو گھر کے جلنے کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے، لوگ نوجوان قتل ہو گئے، اس کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی، اور اس ایف آئی آر میں اس گھر کے جلانے کی ایف آئی آر مرزا جتوئی پر ہو گئی۔ مرزا جتوئی ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان غلام مصطفیٰ جتوئی کے بیٹے ہیں، اس کو اس تعلق جوڑ دیا کہ یہ بین آرگنائزیشن سندھ کی، ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب وہ سیاسی انتقامی طور پر کہ وہ مرزا جتوئی ان کی پارٹی کا نہیں ہے، وہ الیکشن میں ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو ایک سندھ میں کی یہ صورتحال ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اور آج اس دور میں جب وہ پارٹی کر رہی ہے جو خود ان کے جب سربراہ ذوالفقار بھٹو کو جب شہید کیا گیا تو وہ اسی انداز میں میت لائی گئی تھی، پہرا تھا قبرستان پر آمریتی دور کا، آج وہ ضیاء الحق تھا، اور آج کے دور میں وہی پہرا تھا آج قبرستان پر، وہی لگاریوں کے وہ قبرستان پر وہ پہرا تھا، وہ فورسز تھیں، اور نوجوان کی وہ لاش عرفان لگاری کی دفن جب کی جا رہی تھی تو ورثا موجود نہیں تھے، وہ گاؤں میں ان کو رکھا گیا تھا، ان کو اجازت نہیں تھی ان کے حوالے لاش کی جاتی۔ تو اتنا بڑا کیا گناہ تھا جو آخر میں لاش بھی وارثوں کے حوالے میت بھی نہ کی جائے۔ تو ایک نفرت اس سے، غصہ، نفرت یہ اسے بڑھتی ہے لوگوں میں، اور یہ باتیں دور دور تک پھر چلی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کسی کے بچوں کو ماریں گے اور اس طریقے سے لاش پھینک دیں گے تو وہ نفرتیں ہی پیدا ہوں گی۔ تو اب کیا اس دنیا میں جب تعلیم کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دنیا تیزی سے بڑھ رہی ہے آگے، کیا تجربے ہو رہے ہیں دنیا میں، اور اس پہ اگر ہم اپنے نوجوانوں پہ اس طریقے سے ہم رویہ اختیار کریں تو کیا ہوگا، یہ سوچنے کی لمحہ فکر ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ آخر سندھ میں کیا ہو رہا ہے۔ عدالتوں کو اس پر نوٹس لینا چاہیے، انسانی حقوق کے اداروں کو نوٹس لینا چاہیے، انکوائری، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ اس بچے کا قصور کیا تھا وہ جو اتنی بڑی اس کو سزا دی گئی۔ انتہائی افسوس ہے کہ آج سندھ میں 1943، 1979 ذوالفقار بھٹو، 1943 سورہ بادشاہ، اکبر بگٹی 2006، اور ایسے بڑے جو واقعات تھے ان جیسا ایک واقعہ پھر سے اس کو کیا گیا ہے، وہی واقعے کی بالکل ویسا ہی ایک ظلم کیا گیا ہے سندھ میں۔ تو بڑی زیادتیاں ہیں، اس پر ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مہربانی۔